आईजी साहब खुदारा मेरी मदद करें, मैं गरीब बंदी हूँ, मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, मेरा भाई अंधा है, ठीक है, और मैं बड़ी मुश्किल से गुजारा करती हूँ और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। इस अफसरान जो है उसने मेरे सर पे दुपट्टा लपेट के, मेरे मुंह पे जो गले में दुपट्टा था वो लपेट के मेरे मुंह पे ऊपर चाटे मारे, मुझे पेट में लात मारी और मुझे घसीट। ASI ने जी। अच्छा, ये कल रात का वाकया आप बता रही हैं, कल रात को हुआ है, आपके तशद्दुद हुआ है, वो कौन कौन लोग थे, नाम बताएं उनका। मैं तो कहता हूँ आप थाने जाएं, मैं आपके साथ चलता हूँ। नहीं, मैं नहीं थाने जाना चाहती, मैंने कल गई हूँ मैं, मतलब नहीं, आप दरख्वास्त दें थाने, मैं आपके साथ चलता हूँ, अभी थाने चलते हैं, आप थाने जाएं, दरख्वास्त तो दें। ये जो गुरु चेले वाला सीन है, ठीक है, ये हरासा कर लिया जाता है और बाद में ब्लैक मेल, जैसे आप कह रही हैं मुझे 7 लाख देना पड़ा है, तो ये क्या सीन है। और मैंने 7 लाख रुपया इनको दिया, मैंने आज़ाद होने का। किसको दिया 7 लाख आपने, आज़ाद किस चीज़ से होना था आपने। ये मैं इनकी फील्ड से निकल के, मतलब यहाँ जो हैं हमारे कुछ ऐसे अफसरान हैं जो नीचे, उनको से लड़कियाँ भी सप्लाई करता है और लोगों इनको कौन, वो इमरान लड़कियाँ सप्लाई करता है। जी, वो लड़कियां भी सप्लाई करता है जी। हमारे जो कांस्टेबल लड़के हैं उसके साथ उसका साथ दे रहे हैं। कुछ दिन पहले ही मतलब ASI भी मेरे घर भेजा था। और जिनके गुरु ज्यादतियाँ कर रहे हैं वो आगे उनको सेल कर रहे हैं, वो तो ठीक कर रहे हैं ना। उनको जब एक महकमा पुलिस में, एक ट्रांसजेंडर महकमा पुलिस में जॉब कर रहा है, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, उसको उम्मीद ही उसने छोड़ दी हुई है, मायूस हो चुका है, तो और किसी से हम क्या उम्मीद लगा। आप देख रहे हैं PNC 24, मैं हूँ आपका मेज़बान रुस्तम अली। नाजरीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में ट्रांसजेंडर कोमल मौजूद हैं और आज कई हक़ाइक़ जो इस माशरे में हो रहा है और काफ़ी तनकीद भी आप करते हैं, ट्रांसजेंडर पे भी आप तनकीद करते हैं, लेकिन हमारा माशरा क्या कर रहा है। अगर कोई ट्रांसजेंडर अपना वो पेशा जिसको आप अच्छा भी नहीं समझते, उसको छोड़ के कोई अपने माशरे में इज़्ज़त बनाना चाहता है। अब ये साथ जो मौजूद हैं, कोमल इनका नाम है, शायद मंडी बौद्दीन वाले ना जानते हों, लेकिन महकमा पुलिस में जॉब करती हैं। तो इनसे पहले तो ये जानने की कोशिश करूँगा कि इनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। यहाँ पे तो मंडी बौद्दीन में तोहफ़्फ़ुज़ सेंटर है, वहाँ ये ड्यूटी सारा अंजाम दे रही हैं। अच्छा, आपकी ड्यूटी क्या है और आपका ओहदा क्या है, क्या जो है ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं आपकी। जी, मैं तोहफ़्फ़ुज़ सेंटर में हूँ और मेरा ये होता है कि मैंने ट्रांसजेंडर जितने भी हैं हमारे, उनकी जो भी एप्लीकेशन होती है, जो भी उन ख़ास एप्लीकेशन वो हम देते हैं, मुतलका थाने को सेंड करते हैं और उनका काम करवाते हैं हम और उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम। वजह सराओं के जो भी मसाइल होंगे, कोई FIR, जो कोई भी मामलात, वो आपने उसको उनको देखना है। जी, उनको देखते हैं हम, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं और बहुत माशाल्लाह से अच्छा काम कर रहे हैं हम और सब खुश हैं इस काम से। कब से आप इस फील्ड में। जी, मुझे तकरीबन हो गए हैं 8 से 9 मंथ। 8 से 9 मंथ। अच्छा जी, आज ये हमारे पास आई हैं और इनको इस 8 माह में, 9 माह में जब से ये जॉब कर रही हैं, तो इनको काफ़ी मसाइल का सामना है। वो इनसे जानेंगे, वो आप भी सुनेंगे और काफ़ी हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आने वाले हैं। अच्छा, ये बताएं कि अब जो इस जॉब के बाद क्या चीज़ें हो रही हैं जो आज आप हमारे पास आई हैं। सबसे पहले तो ये मैं कहूँगी कि हमारे जो ट्रांसजेंडर हैं से ज़्यादातर मेरे साथ खुश हैं कि मैं इनका मतलब काम कर रही हूँ और अच्छा कर रही हूँ। और जब से मैं से जॉब पे लगी हूँ और मैंने अच्छा ही काम किया है, जो भी मुझे दिया गया मैंने अच्छे तरीके से काम किया। और कुछ ट्रांसजेंडर ऐसे हैं वो जो ट्रांसजेंडर नहीं है, मतलब है कि उनकी शादियाँ हुई हुई हैं, एक के 3 बच्चे हैं, उसका नाम है इमरान, और एक माजिद साहब हैं, उसके भी बेटे हैं माशाल्लाह से 3-4। और ये पहले मेरे गुरु थे और मैंने 7 लाख रुपया इनको दिया, मैंने आज़ाद होने का। किसको दिया 7 लाख आपने। मैंने ये माजिद को। आज़ाद किस चीज़ से होना था आपने। ये मैं इनकी फील्ड से निकल के, मतलब ये नौकरी कर रही थी। पैसे उन्होंने आपको दिए हुए थे 7 लाख जो आपने दिए। जी नहीं, मुझे नहीं दिए हुए थे, बस वैसे बनाए इधर उधर करके तो इन्होंने मुझसे वसूल किया। अभी भी कर्जा है मेरे पे, मैं पूरे वो पैसे नहीं मतलब उतार सकी। आप उनके डेरे पे रहती थी, गुरु थे आपके वो। जी, वो गुरु थे, वो अपने घर में ही रहते हैं, लेकिन मैं डेरे पे उनके नहीं रहती। डेरा मेरा अपनी था, यानी कि फ़्लैट था, वहाँ पे रहती थी। और वो अपने घर में होते हैं, शादीशुदा हैं, मर्दों की तरह हैं और उनके बच्चे हैं जवान, कोई बाहर भेज रहे हैं। और ये रोज़ ऐसा होता है कि कभी कोई तकरीबात करते हैं, वहाँ पे सेल करते हैं एक दूसरे को, इधर उधर कर करा के। 4-5 हैं हमारे मंडी में और ये ऐसे ही करें। चलो, अभी तो आप उनको पैसे भी दे दिए आपने, आप वहाँ से आ गई, अभी आप महकमा पुलिस में हैं, अभी आपको उनसे क्या मसला है।
مجھے ان سے یہ مسئلہ ہے کہ انہوں نے کچھ ایسی غلط کاری کی ویڈیوز جو تھی اس کے اوپر میری اٹیچمنٹ کی، انہوں نے فیک ویڈیو میری بنائی اور فیک ویڈیو بنا کے میرے پولیس افسران جتنے بھی ہیں ان کو دکھائی، اور دکھانے کے بعد مجھے نوکری سے اتارنا چاہتے ہیں وہ جو شادی شدہ خواجہ سرا بنے ہوئے ہیں، اور مجھے نوکری سے اتار کے تو کچھ ایسے بندے ہیں ان کے ساتھ جن کے ساتھ مطلب کو مل جل کے یہ مجھے ہٹا کے اور وہ خود آنا چاہتے ہیں ہمارا کام آسانی سے چلتا رہے۔ تو یعنی کہ وہ جو عمران ہے جس کا میں بتا رہی ہوں، جس نے میری ویڈیوز بنائی اور سارا کچھ ایسا کیا، اس غلط کاریاں اس کی بہت زیادہ ہیں، اور لڑکیاں جو ہیں ہمارے کچھ ایسے افسران ہیں جو نیچے ان کو لڑکیاں بھی سپلائی کرتا۔ ان کو کون وہ عمران لڑکیاں سپلائی کرتا ہے؟ جی وہ لڑکیاں بھی سپلائی کرتا ہے۔ محکمہ پولیس والوں کو لڑکیاں سپلائی کرتے ہیں؟ جی ہمارے جو کانسٹیبل لڑکے ہیں اس کے ساتھ اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے ہی مطلب ASI بھی میرے گھر بھیجا تھا اور مجھے مار پیٹ کروائی اور میرے گھر کی تلاشی لی، اور تلاشی کے بعد مجھے بہت ہی بے رحمی سے میرے کپڑے تک پھاڑے انہوں نے۔ یہ ASI نے پھاڑے؟ جی جی جی۔ تو یہ عمران اور وہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ میں اس نوکری پہ نہ رہوں، ہمارا کام چلتا رہے، انہوں نے ہی وہ پولیس افسران میرے گھر بھیجے تھے۔ ناظرین، میں جو ہے نا میرے پاس یہ حقائق تو پہلے بھی آتے رہتے ہیں لیکن ہم پروگرام نہیں کر پاتے کیونکہ کوئی بھی ٹرانسجینڈر اگر وہ مجبور بھی ہوگا، ہراساں ہو رہا ہوگا، بلیک میل ہو رہا ہوگا، وہ سامنے نہیں آئے گا۔ اس کی کافی مجبوریاں جو ہیں، اس کی کافی مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ سامنے نہیں آ سکتا۔ اچھا جی، آپ نے کسی سینئر سے بات کی ہے، یہ جو معاملات آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ نے کسی سینئر سے بات کی ہے تو وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کیا کر رہے ہیں وہ؟ جی میں کل گئی ہوں اپنے تحفظ سینٹر میں، ہمارے انچارج صاحب میں ان سے بات کی ہے میں نے، اور میرا جو سروس لیٹر ہے وہ بھی لے لیا گیا ہے، اور میں نے ان سے کیا کہ مجھے DPO صاحب سے ملنا ہے، DSP صاحب سے ملنا ہے۔ انہوں کے یہ کہنے ہیں کہ نہیں وہ نہیں ملتے اور نہ ہی ملنا چاہتے ہیں اور نہ ہی آپ مل سکتی ہیں، ان کے یہ کہنے ہیں۔ چلو آپ DPO صاحب کو جو بھی میسج دینا چاہتی ہیں وہ آپ دیں، انشاءاللہ ہم بھی پہنچائیں گے ان کے پاس، اور DPO صاحب انشاءاللہ آپ کی بات سنیں گے۔ آپ جو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں آپ DPO صاحب کو دیں۔ میں IG صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ IG صاحب نے ہمارے لیے اتنی اچھی مطلب تحفظ سینٹر ہمارے لیے بنایا، اور میں اپنے سارے ٹرانسجینڈروں کی مدد کر رہی ہوں، اور خدارہ مجھے میری جاب واپس دی جائے، اور یہ جو ہیں ٹرانسجینڈر بنے ہوئے ہیں مطلب یہ ایسے ہی غلط کاریوں والے، جس کے بچے ہیں اس کو نوکری پہ نہ بٹھایا جائے اور اس کو ہٹایا جائے، کیونکہ وہ غلط بندہ ہے، وہ ہر غلط بندے کا ساتھ دیتا ہے۔ میں ہر اچھے کام کر رہی تھی اور یہ لوگ اس لیے مجھے ہٹانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے کھڑی نہ ہو۔ اچھا جی، اچھا ناظرین، آپ نے سنا کہ جو کچھ ہو رہا ہے منڈی بہاؤالدین میں، اور میں DPO منڈی بہاؤالدین سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے، اور ان کو جاب میں نے بھی ویڈیو بھی دیکھی ہے، ان کی ملاقات IG پنجاب سے بھی ہوئی ہے، اور انہوں نے بھی ان کو جو ہے وہ بڑا اچھی طریقے سے وہ ان کو ملے بھی۔ مجھے ایک اور چیز ہے جو بڑی مین چیز ہے وہ آپ نے بتانی ہے، یہ جو گرو چیلے والا سین ہے، ٹھیک ہے، یہ ہراساں کر لیا جاتا ہے اور بعد میں بلیک میل، جیسے آپ کہہ رہی ہیں مجھے 7 لاکھ دینا پڑا ہے، تو یہ کیا سین ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس بارے میں محک ملک بھی وہ آواز اٹھا رہی ہیں، وہ بھی آپ نے ان کے پروگرام دیکھے ہوں گے، میں بھی ان کی ویڈیو دیکھتے رہتا ہوں، وہ بھی اس بارے میں آواز اٹھا رہی ہیں۔ جی اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے گرو بنے ہوئے ہیں لیکن وہ خاص کر کے وہ کچھ تو ایسے ہیں کچھ جو ٹرانسجینڈر ہے ہی نہیں، کیونکہ اچھے خاصے بھلے مرد ہیں اور گھر ان کے جوان بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور ان کا پیٹ پالنے کے لیے ہمیں ایک سے ڈبل کر کے ہمیں بیچ بوجھ کے وہ مطلب اپنا سرکٹ چلاتے رہتے ہیں، اور میں نے ان سے اسی چنگل سے آزاد ہونے کے لیے میں نے 7 لاکھ دیا تھا۔ یہ سیل کیسے کر دیتے ہیں، کیسے بیچتے ہیں؟ یہ جب انہوں نے سیل کرنا ہوتا ہے وہ ان کو حقہ پانی کو کہتے ہیں، اس کا وہ بند کر دیتے ہیں، کوئی کسی کو مل نہ سکے، مجبوراً ملنا ہی تو پڑتا ہے۔ یہ تو ہوتا ہے کہ ایک انسان کو ملے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یعنی کوئی بہانہ بنا لیا، حقہ پانی آپ کا بند کیا جی، آپ کسی اور ڈیرے پہ جائیں گی، وہ کہیں گے جن کو وہ دوسرے ڈیرے والا پیسے دے دے گا۔ جی ایسے ہی ہے، جو اسے ملے گا، جو اس سے کھائے پیے گا، اس کے ساتھ مطلب کہیں گے اب اس کا اتنا ہے ہوگا 30,000، اور کہیں گے یہ ہے اس کا 5 لاکھ روپیہ۔ جو بڑے گرو ہیں مطلب بیٹھ کے ایک دوسرے کے فیصلہ کر لیتے ہیں، نہ تو کوئی ایسی کتاب بنی ہے، نہ تو کوئی آئی ہے جس میں لکھا ہے کہ ان کے ساتھ ایسے ہی کرنا ہے۔ یہ اپنے پاس سے قانون انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی آزاد ہونا چاہتا ہے، جیسے کہ میں نے اب کہا کہ میں نہ کسی کا اب چیلا پڑھنا ہے، نہ شاگرد پڑھنا ہے، میں نہ اس فیلڈ سے مطلب کہ باہر ہی رہنا ہے، اور سلام دعا بھی رکھنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سلام دعا رکھنے کا کہ جو بھی اس کے پیسے بنتے ہیں وہ کہتے ہیں تیرے اتنے ہیں اور اتنے کے،
پھر ان کو مطلب ہے کہ آزاد کر دیتے ہیں، اور میں ایسے ہی آزاد ہوئی ہوں کچھ عرصہ پہلے، پھر اس کے بعد میری جاب لگ گئی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ ہمارے شاگرد بنے، آپ ہماری چیلا بنے، اور اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کام کرے، غلط کاریوں میں ہمارا ساتھ۔ ایک تحفظ سینٹر ٹرانسجینڈر کے لیے بنا ہے، تو اس میں بھی ایک ٹرانسجینڈر ہی ہوں، ٹھیک ہے، اور اتنا تحفظ مجھے بھی فراہم ہونا چاہیے کہ جو بھی بات ہوتی ہے وہ مجھے نہیں انصاف ملتا، یا میرے کو کیسز ہوتے ہیں، یا میرے ساتھ میرے پولیس افسران جو ہے وہ ٹھیک سے بات نہیں کرتے، یا میری کوئی بات نہیں ٹھیک سے سنتے، ان کو بھی چاہیے میری بھی بات سننا۔ میں بھی مطلب ہے کہ اس تحفظ سینٹر میں بیٹھتی ہوں اور میرا بھی حق ہے اس میں۔ جی الٹی گنگا بہہ رہی ہے جی، تحفظ سینٹر بنا ہے، اسراؤں کو تحفظ ملے گا وہاں پہ، ان کے مسائل سنے جائیں گے، ان کو حل کیا جائے گا، اسی وجہ سے جو ہے وہ ان کو بھی وہاں پہ جاب ملی۔ لیکن الٹی گنگا بہہ رہی ہے کہ جہاں پہ جو خود وہاں پہ جاب کر رہی ہیں ان کو انصاف نہیں مل رہا، تو باقی ٹرانسجینڈروں کو یا باقی لوگوں کو کیا انصاف ملے گا جی؟ اچھا ناظرین، ایک یہاں پہ ان کی مدیت میں FIR بھی ہیں، اس پہ میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی یہ روشنی ڈالیں۔ ایک یہ درخواست ہے میرے پاس جو انہوں نے DPO منڈی بولدین کو دی ہوئی ہے، تو یہ تشدد کی ہے، یہ بتائیں جی تشدد کیسے ہوا اور اس میں آپ کو کتنا ریلیف ملا محکمہ پولیس کی طرف سے، اور کیا معاملات تھے؟ یہ سر میری ایک چوری ہوئی تھی، اور جس چوری میں جو میرے مجرم تھے انہوں نے بات جو ہے مان لی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پیسے دیتے ہیں، اور اس کی وائس ریکارڈنگ بھی میرے پاس موجود ہیں، ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں میرے پاس، جو کہتے ہیں کہ پیسے ہم آپ کے دیتے ہیں، آپ تھانہ میں نہ جائیں، آپ ادھر نہ جائیں، ادھر نہ جائیں۔ اور ہمارے جو پولیس افسران ہیں جو ان کے ساتھ مل کے، ان کے گاؤں کے تھے کوئی افسر، ان سے مل کے میرے اوپر ہی درخواست انہوں نے دے دی، اور درخواست دینے کے بعد میرے گھر آئے، اور گھر آ کے مجھے ان کی سول گاڑی میں مطلب ہے کہ گھر داخل ہوئے، توڑا میرا دروازہ، پولیس والے ان کی گاڑی میں؟ ہاں جی، میرے گھر آئے پولیس والے، ان کے ساتھ مل کے جو میرے مجرم تھے ان کے ساتھ مل کے آئے، 5-7 بندے تھے وہ میرے گھر کی تلاشی لینے لگ گئے، اور پولیس افسر جو ہے اس نے میرے سر پہ دوپٹہ لپیٹ کے، میرے منہ پہ جو گلے میں دوپٹہ تھا وہ لپیٹ کے میرے منہ پہ اوپر چاٹے مارے، مجھے پیٹ میں لات ماری، اور مجھے ASI نے جی، اور مجھے گھسیٹ کے نیچے لے گیا دن دہاڑے، اور نام بتا سکتی ہیں آپ؟ میں نام نہیں بتا سکتی، جی ٹھیک ہے، دن دہاڑے وہ مجھے گھسیٹ کے لوگوں کے سامنے، اتنے گواہ ہیں کہ کافی لوگ دیکھ رہے تھے، اس سول گاڑی میں ان جو مجرم تھے ان کی گاڑی میں مجھے گھسیٹ کے بٹھایا گیا، اور تھانے لے کے گئے، اور سیپریٹ کمرے میں، اور سیپریٹ کمرے میں صاف پیپر پہ مجھ سے دستخط کرواتے رہے، اور کچھ باتیں منواتے رہے، اور سب کچھ کیا، 1 گھنٹہ 1.5 انہوں نے مجھے ادھر رکھا۔ اچھا یہ دوسرا جو ہے ناظرین آپ سن رہے ہیں، اور DPO منڈی بولدین سے میری یہ گزارش ہے کہ ان تمام جو مسائل ہیں ان پہ آپ نے جو نظر ثانی کرنی ہے، اور ان کو آپ سے ہی امید ہے۔ اور یہ دوسرا جو کیس ہے جس میں یہ ایکس رے وغیرہ بھی ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ یہ ہے کہ میرے گھر کوئی بندے داخل ہوئے تھے، اور یہ اچھا یہ دوران جاب جی جب آپ محکمہ پولیس میں ہیں، جی یہ ناظرین یہ سنیں، یہ دوسرا جو کیس ہے نا، یہ 324 کی FIR ہوئی ہے، جی 324 کی FIR ہوئی ہے، یہ دوران جاب یا یہ محکمہ پولیس میں ہے، آگے کی تفصیلات جو آپ ان کی زبانی سنیں۔ یہ میرے گھر میں کچھ لوگ داخل ہوئے تھے، اور انہوں نے میرے سے کوئی ایسا سوال جواب نہیں کیا، مجھے بٹھانے کی کوشش کی انہوں نے کہ آپ صوفے پہ بیٹھے ہماری بات سنیں، میں نے کہا کیا بات ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کیا بات ہے، اور جو بھی انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا تھا کہ قتل کرنے کی مجھے کوشش کی گئی، اور مجھے چھریاں لگیں، اور 2 چھریاں لگی تھی، اس کے بعد میری قسمت تھی کہ میں بچ گئی، اور جو وہ قتل کرنے آئے تھے ان کو پیچھے سے وہ پلان کر کے آئے تھے، کیونکہ اپنی وہ چھریاں وغیرہ ساتھ اپنی جیب میں ڈال کے لائے تھے، اور کسی کا پلان تھا کہ مجھے مروانے کا، کوئی مجھے قتل کروانا چاہتا تھا۔ اچھا اس میں پولیس نے آپ کا کتنا ساتھ دیا؟ پولیس نے میرا اس میں کوئی ساتھ نہیں دیا، میری FIR کٹی ہوئی ہے 324 کی، اور کافی دیر ہو گئی ہے، کوئی میرے مجرم نہیں پکڑے گئے، اور نہ ہی مجھے کوئی انصاف دلایا گیا۔ ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں ساتھ، یہ میڈیکل، ٹھیک ہے، تشدد، یہ چیزیں، یہ ساری یہ چیزیں آپ اگر نظر آ رہا ہو یہ دیکھیں جی، یہ چیزیں، اور اس کیس میں یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ہے وہ مجھے نہ تو کوئی گرفتاری ہوئی ہے، اور نہ ہی مجھے کسی قسم کا ریلیف ملا ہے محکمہ، اور یہ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ایک ٹرانسجینڈر
جو اپنا وہ جس کو آپ معاشرے والے ہی نا، معاشرے والے اچھا کام نہیں سمجھتے، ناچ گانا، حالانکہ ہم خود بلاتے ہیں ان کو، لیکن پھر بھی ہم ان کو معاشرے میں وہ عزت نہیں دے پاتے. چلیں کچھ لوگ غلط ہوں گے، لیکن انہوں نے جب وہ اپنا وہ پیشہ چھوڑا اور اس کے بعد یہ محکمہ پولیس میں آ گئی ہیں، اپنا عزت بنانا چاہتی ہیں معاشرے میں، تو جب یہ دوران جاب ان پہ تشدد بھی ہو رہا ہے اور ان کو پولیس کی طرف سے ریلیف بھی نہیں مل رہا. جی. اور رات کو تقریباً 2 بجے کا ٹائم تھا، جو ہے میرے پاس 4 لوگ آئے میرے گھر میں، انہوں نے دروازہ توڑا میرا، اور دروازہ توڑنے کے بعد مجھے دھمکیاں دی ہیں، اور یہ عمران نے کروایا میری جاب. یہ کب کی بات ہے؟ یہ آج رات کی بات ہے. آج رات کی بات؟ کل کی؟ جو گزری ہے رات. آپ کی رہائش کس جگہ پہ ہے؟ میری پنجاب سینٹر میں ہے. تھانے گئی ہیں آپ؟ ہاں سٹی میں ہی ہے. آپ گئی ہیں تھانے گئی ہیں؟ نہیں تھانے نہیں گئی، مجھے پتا تو انہوں نے لوگوں نے کہا کہ تم یہ اب اس کے آگے کھڑی ہوگی یا یہ جاب دوبارہ کرو گی تو ہم تمہارے ساتھ ایسا سلوک کریں گے. کل رات کا واقعہ آپ بتا رہی ہیں، کل رات کو ہوا ہے آپ کے تشدد ہوا ہے؟ جی. وہ کون لوگ تھے، نام بتائیں ان کا. نام مجھے نہیں پتا کون، نام معلوم تھے، 4 گن بھی تھی ان کی، کوئی ادھر کے بتا رہے تھے کیا نام ہے، مونا ڈیپو سائڈ کے. تو آپ تھانے نہیں جانا چاہتی اس ڈر سے کہ مجھے ریلیف نہیں؟ آج تک کوئی ایسا انصاف ہی نہیں ملا، میں نہیں جانا چاہتی، مجھے ایسے ہی قتل کر دیا جائے گا، کوئی مجھے انصاف دلا ہی نہیں رہا، نہ کوئی مل رہا ہے مجھے. ناظرین، میں ابھی یہ دوران پروگرام مجھے پتہ چلا ہے کہ ان 2 دن پہلے ان کے ساتھ دوبارہ تشدد ہوا ہے. مجھے پہلے ان سے میری گفتگو ہوتی رہی ہے، میں نے پیپر ورک بھی کیا ہے، تو مجھے نہیں تھا پتہ کہ انہوں نے مجھے بتایا بھی نہیں. ابھی دوران پروگرام یہ اچانک انہوں نے مجھے بتایا ہے، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ میں تھانے نہیں گئی، اس لیے نہیں گئی کہ مجھے ریلیف نہیں ملے گا، مجھے امید نہیں ہے کہ مجھے پولیس والے ریلیف دیں گے. کیا ہو رہا ہے یار، یہ کیا ہے؟ ڈی پی او منڈی بولدین سے میری اپیل ہے کہ خدا را کچھ جو ہے وہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کیا کہوں، کہ دوران جاب یہ اب محکمہ پولیس میں ہیں، ان پہ تشدد ہو رہا ہے، پہلے بھی ان کے کیسز ہیں، ان میں بھی ان کو ریلیف نہیں مل رہا، پھر جب یہ محکمہ پولیس میں آ گئی ہیں پھر بھی ان کو ریلیف نہیں مل رہا، اور پرسوں اب تو یہ جانے نہیں چاہتے. سزا اس بات کی مل رہی ہے کہ یہ محکمہ پولیس میں آ گئی ہیں، اور جب محکمہ پولیس میں رہ کے ان کو تحفظ نہیں ملنا تو ان کو باہر کیسے تحفظ مل سکتا ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو خواجہ سراؤں کے ساتھ جن کو سیل کیا جا رہا ہے، یا جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، یا جن کے گروہ زیادتیاں کر رہے ہیں، وہ آگے ان کو سیل کر رہے ہیں، وہ تو ٹھیک کر رہے ہیں نا. ان کو جب ایک محکمہ پولیس میں ایک ٹرانسجینڈر محکمہ پولیس میں جاب کر رہا ہے، اس کو انصاف نہیں مل رہا، اس کو امید ہی اس نے چھوڑ دی ہوئی ہے، مایوس ہو چکا ہے، تو اور کسی سے ہم کیا امید لگا سکتے ہیں؟ تو کیا پیغام دیں گی اس بارے میں، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں آئی جی صاحب کو پیغام دینا چاہتی ہوں، آئی جی صاحب خدا را میری مدد کریں، میں غریب بندی ہوں، میرے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے، میرا بھائی اندھا ہے، ٹھیک ہے، اور میں بڑی مشکل سے گزارا کرتی ہوں، اور مجھے انصاف دلایا جائے. جو جتنے بھی کیسز ہیں ان میں بھی مجھے انصاف دلایا جائے، اور جو میرے ساتھ ابھی یہ لوگ کر رہے ہیں، جو مجھے مارنا چاہتے ہیں یا جو بھی میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، ان سے بھی مجھے انصاف دلایا جائے. بس میری یہی گزارش ہے. جی، تمام تر حقائق ناظرین آپ نے بھی سنے، اور اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ آئی جی پنجاب تک یہ ویڈیو پہنچے. اور ڈی پی او منڈی بہاؤالدین سے خصوصی میری اپیل ہے کہ ان کو بلائیں، اور ان کے تمام جتنے بھی کیسز ہیں ان پہ نظر ثانی کریں، دیکھیں، ان کو انصاف دیں، اور دوبارہ ان پہ تشدد ہوا ہے. اب آپ تھانے جائیں، میں تو کہتا ہوں آپ تھانے جائیں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. نہیں، میں نہیں تھانے جانا چاہتی، میں نے کل گئی ہوں، میں نہیں، آپ درخواست دیں تھانے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، ابھی تھانے چلتے ہیں، آپ تھانے جائیں، درخواست تو دیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اب آپ پہلے آپ سامنے نہیں آئی، منڈی بہاؤالدین کے لوگوں آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے، ٹھیک ہے، ان کے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. آپ تھانے جائیں، درخواست دیں، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اب آپ کو انصاف ملے گا. پہلے آپ سامنے نہیں آئے، آپ کو لوگ جانتے ہی نہیں ہیں. یقین کریں کہ یہ بڑا ایک، میں کہتا ہوں کہ ان کی بڑی ہمت ہے، اور میں ان کو جتنی خراج تحسین پیش کروں وہ کم ہے کہ یہ اپنی فیلڈ چھوڑ کے، ایک عیاش کام چھوڑ کے، عیاشی کہوں گا نا، کہ عیاش کام، ناچ گانا، یہ ساری چیزیں چھوڑ کے اس فیلڈ میں آئی ہیں. اور اس فیلڈ میں آنے کے بعد ان کو سزا ملی ہے، جتنی سزا ان کو ملی ہے، ان کو تو اب تک یہ جاب چھوڑ دینی چاہیے تھی. تو اب تک اتنا ہی ناظرین، میرے پاس مزید الفاظ نہیں ہے کہ میں کیا کہوں. ملتے ہیں نئے پروگرام کے ساتھ. اپنے میزبان رستم علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.